2 मिनट मैं कहना चाहता हूँ इस महफिल और इस जश्न का एक साथ से जो मैंने ख्वाब देखा था वो आज ये ख्वाब पूरा हुआ। इमाम ज़माना इस्लाम टेस्ट की जानिब से उस साल मैंने इरादा किया था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये महफिल ना हो पाई थी। इन साल मैंने आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर साहब से जब इसका जिक्र किया तो उनके टिकट बाहर के हो चुके थे, वादे बाहर के हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मेरी गुजारिश पर और इस इमाम ज़माना इस्लाम टेस्ट की अहमियत को समझते हुए अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए और ये उन्हीं की बदौलत इतनी बड़ी महफिल यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये तमाम उलमा जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, इमाम ज़माना इस्लाम ही इनकी हर ख्वाहिश और हर इनकी तमन्ना पूरी करे और जो इन्होंने इस जश्न में आके इतनी रौनक बख्शी है। मैं आप लोगों के बीच और आफ्ताब शहीद के बीच अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। मैं आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ अशार और कुछ नज़्म और कुछ नस्ल के साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सलवात भेजे पर मोहम्मद। कुरान में सिर्फ 3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर अल्लाह ने अपने अमल को बंदों के अमल से शामिल कर दिया, मिला दिया है। एक तो सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी सलावात भेज रहा है, मलाइका भी मोमिनीन की। ये अमल वह है जिसमें अल्लाह मखलूक का शरीक है, बंदों के साथ शरीक है। तो सलावात का अमल जो है उसमें अल्लाह और बंदे एक दूसरे के शरीक हैं। दूसरा अमल है लानत का। उलाइका यलअनुहुल्लाह व यलअनुहुल लाइनून। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिन पर अल्लाह भी लानत कर रहा है और जिस पर बंदे भी लानत करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। और ज़ाहिर सिवाय दुश्मनान मोहम्मद और आले मोहम्मद को और कोई नहीं। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद। और तीसरा अमल वो है कि इस आयत करीमा में ऐलान हो रहा है कि देखो गैब अल्लाह से मुताल्लिक़ है, सिर्फ अल्लाह से मुताल्लिक़ है। बस तुम्हारा काम यह है कि इंतज़ार करते रहो, इंतज़ार करते रहो, इंतज़ार करते रहो। उसके बाद अजीब ऐलान है कि इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ मुंतज़िरीन में से हूँ। अरे मैं तवज्जो चाहूँगी, उलमा भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। ये नहीं कहा कि मैं मुंतज़िर हूँ, तुम भी मुंतज़िर हो, मैं भी मुंतज़िर हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ साथ एक मुंतज़िर हूँ। मुंतज़िर मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। मैं मिसाल पेश करूँ ताकि बात बच्चों पर भी वाज़ेह हो जाए कि फ़र्ज़ कीजिए किसी ने कोई मजलिस घर में बैठे बैठे सुनी और ज़ाकिर ने गिरिया की, ज़ाकिर ने मसाइब पढ़े, हमने घर में बैठे बैठे आंसू बहा लिए। अब क्या हुआ? हम हैं अज़ादार, हम अपने को कहेंगे मज़ादार। लेकिन अगर मजलिस मुनक़िद हो रही हो और हम मजमे में बैठे हुए हों और वहाँ पर मजमे के साथ साथ अगर गिरिया हो तो अब क्या होगा? हम अज़ादारों में से हैं, हम अज़ादारों में से हैं। तो अल्लाह, ये है इंतज़ार की अज़मत, यह है इंतज़ार का शरफ़, यह है इंतज़ार की इबादत की मेराज कि अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैं मुंतज़िर हूँ, बल्कि मैं भी मुंतज़िरीन में से हूँ। इससे अज़मत और इंतज़ार की जो अहमियत है और इस इबादत की जो अज़मत है उसका आप अंदाज़ा फरमाएँ। लिहाजा ये भी इंतज़ार भी अपनी जगह पर एक इबादत है। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ाहिर है कि मुझसे कहा गया कि भाई चंद मिनट तकरीर भी, हालांकि बिल्कुल तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन मैं बच्चों और जवानों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ये बात कही जाती है कि जब मौला तशरीफ़ लाएंगे तो ज़ाहिर है कि अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मन है, आज जब इतनी तरक्कियाँ हो चुकी हैं, ऐसे ऐसे असलहे ईजाद हो चुके हैं, तो मौला जब तशरीफ़ लाए, पता नहीं 100 साल बाद तशरीफ़ लाए, 50 साल बाद आए, कितने असलहे और तरक्की याफ्ता हो चुके होंगे।
کتنے اور اسلحے بڑھ چکے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی. تو کہاں ٹینک, کہاں میزائل, کہاں ایٹم بم, کہاں ہائیڈروجن بم, کہاں یہ سب بم, اور کہاں ہاتھ میں تلوار. تو اس کے جواب میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ تلوار نہیں ہے بلکہ ذوالفقار ہے. تلوار نہیں ہے بلکہ ذوالفقار ہے. اور کسی شاعر, میں نے کہا کہ پوری تقریر کبھی کبھی ایک طرف ہوتی ہے اور کسی شاعر کے ایک شعر ایک طرف ہوتا ہے. کسی شاعر نے اسی بات کو ایک شعر میں کہہ دیا ہے, جو کہا جاتا ہے صاحب تلوار ہوگی, تو میں نے کہا تلوار نہیں بلکہ ذوالفقار ہوگی. شاعر نے شعر کہا کہ جہاں کی کنکری نے فوج کو بھوسا بنا ڈالا, بھلا اس کا آنے کی بنی تلوار کیا ہو. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز. تو وہ ذوالفقار ہوگی کہ جس سے دشمنوں کا مقابلہ ہوگا. دوسری چیز یہ جو میں نے عرض کی تھی کہ آپ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی معجزات ہیں انبیاء کے, یہ بچوں جوانوں کے 2 جملے خالی سے زیادہ نہیں, کہ جتنے بھی معجزات انبیاء کے ہیں وہ سب ہمارے امام پاس ہوں گے. جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے معجزات ہیں وہ سب ہمارے امام کے پاس ہوں گے. تو امام رسول اللہ کا ایک معجزہ کیا ہے؟ شق القمر کا معجزہ, یعنی انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جانا. انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جانا, اور یہ معجزہ بھی ہمارے امام پاس ہوگا. تو جب انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے, تو انگلی سے اشارے پر ہوائی جہاز بھی 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے, میزائل بھی 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں, بم بھی 2 ٹکڑے. یہ سلوات بھیجے برد آواز. اور بس آخری جملہ اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ جب تمام انبیاء کے معجزات ہوں گے تو جناب ابراہیم کا معجزہ بھی ہوگا. اور جناب ابراہیم کا معجزہ کیا ہے؟ آگ کو ٹھنڈا کر دینا. آگ کو ٹھنڈا کر دینا. دیکھیں اسلحے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک سرد اسلحہ ہوتا ہے اور ایک گرم اسلحہ ہوتا ہے. تلوار سرد اسلحہ, نیزہ سرد اسلحہ, چاقو چھری سرد اسلحہ, یہ سرد اسلحے کہلاتے ہیں, ٹھنڈے اسلحے کہلاتے ہیں. اور گرم اسلحہ کیا ہے؟ جیسے بندوق ہے, یہ گرم اسلحہ ہے. پستول ہے, گرم اسلحہ ہے. ٹینک ہے, گرم اسلحہ ہے. ہوائی جہاز کی ذریعے بمباری ہوتی ہے, گرم اسلحہ. گرم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان میں سے کوئی بھی اسلحہ بغیر آگ کے نہیں چلتا. جب تک کہ چنگاری نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی آج کا اسلحہ کام نہیں دیتا. ایٹم بم بھی اگر مارنا ہوتا ہے تو اس میں بھی آگ ضروری ہوتی ہے, اس میں بھی آگ ضروری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کا کوئی بھی اسلحہ بغیر آگ کے نہیں چلتا, بغیر آگ کے نہیں چلتا. پوری توجہ, اور بغیر آگ کے نہیں چلتا. اور امام کے پاس معجزہ ابراہیمی بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ امام کے ایک اشارے پر جتنے گرم اسلحے ہیں سب سرد ہو کر رہ جائیں. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز محمد والا. ظاہر ہے کہ میں شاعر ہوں, اتفاق سے میرے والد بھی شاعر نہیں تھے, سخن فہم تھے, بہت اچھے سخن فہم تھے, لیکن شاعر نہیں تھے. میرے دادا ہاں ضرور شاعر تھے, مولانا کلب حسین صاحب, ان کا اختر تخلص تھا. وہ شاعری کرتے تھے اور بہت اچھے اچھے اشعار تھے, لیکن وہ ان کا کلام جو ہے وہ ضائع ہو گیا, محفوظ نہیں رہا. کیونکہ وہ ٹرین کے اوپر جب سفر کرتے تھے تو جو بھی کاغذ ملتا تھا اسی پر شعر کہتے جاتے تھے, لکھتے جاتے تھے, تو وہ زیادہ محفوظ نہیں رہا کلام. زیادہ بڑی مشکل میرے لیے یہی کہ میں خاندانی کلام بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا. پھر ابھی ہمارے مولانا رضا حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے, متع جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. کیونکہ انہی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح دائمی ہوتا ہے, متع وقتی ہوتا ہے. رضا امام صاحب جیسے شاعر جو ہیں وہ نکاحی شاعر ہیں, ہم لوگ سب متعی شاعر ہیں. ایک سوال میں متعی یعنی وقتی, اور نکاحی کیا نہیں دائمی. لہذا ہم لوگ دائمی نہیں وقتی شاعر ہیں. تو میں نے نور ہدایت کی طرف سے ایک مجموعہ چھپا تھا قصائد کا. ابھی میں یہاں محفل سے پہلے آنے لگا تو اتفاق سے میرے اسی پر نظر پڑ گئی, تو میں اس کے اوراق میں نے دیکھے تو اس میں ایک قصیدے پر میری نظر پڑ گئی. اب پتہ نہیں وہ کون شاعر ہیں نہیں معلوم, یہ وسیم جائشی صاحب ہی بتائیں گے کہ وہ شاعر کون ہے, کیونکہ ان کی طرف سے وہ مجموعہ چھپا تھا. وہ میں نے کیا انہوں نے بھجوا دیا تھا, تو اسی میں سے میں نے دیکھا کہ ایک قصیدہ پر 2-3 ورق الٹے, تو ایک قصیدہ میرے نظر آ گیا. تو میں جلدی سے اسی میں سے کچھ اشعار نوٹ کر لیے ہیں جو میں
اگر رضا حسین صاحب نے ترنم میں سنایا ہوتا تو میں بھی ترنم میں سناتا، اگر رضا حیدر صاحب نے ترنم میں سنایا ہوتا تو میں بھی ترنم میں سناتا، اگر وہ لوگ راضی ہوں کہ بھی 2-3 شعر ترنم میں پڑھ دیں گے تو میں بھی پھر میں بھی پڑھ دوں گا۔ جعفر کوئی شاعر ہے، بزرگ شاعر ہیں جعفر جلالی صاحب، یہ انہی کا قصیدہ ہے۔ یہ مولانا آصف صاحب سے موقع ہی نہیں ملا ورنہ ان سے پوچھوں گا پہ کہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن انہی کا یہ مجموعہ ہے جو انہوں نے، اسی میں سے میں نے چند اشعار میں نوٹ کر لی ہے۔ اب پسند آپ کو آئیں گے نہیں آئیں گے یہ مجھے نہیں معلوم۔ باقی یہ نظام دو سرا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے۔ باقی یہ نظام دو سرا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے۔ غائب عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، بہت توجہ رہے، غائب عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں۔ غائب عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں کر نہ کرے نام بری شوق سے موجیں، کیوں کر نہ کرے نام بری شوق سے موجیں، نام ان کا عریضے پر لکھا ہے کہ نہیں ہے۔ نام ان کا عریضے پر لکھا ہے کہ نہیں ہے۔ تربت میں اجالے کو اگر اور نہیں کچھ، تربت میں اجالے کو اگر اور نہیں کچھ، اشک غم سرور کا دیا ہے کہ نہیں ہے۔ اشک غم سرور کا دیا ہے کہ نہیں ہے۔ سونے دو جگاؤ نہ، ارے تو گزر ہے، سونے دو جگاؤ نہ نکیرین پکارے، یہ دیکھ لو بس خاک شفا ہے کہ نہیں۔ سونے دو، سونے دو جگاؤ نہ نکیرین پکارے، یہ دیکھ لو بس خاک شفا ہے کہ نہیں ہے۔ رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں۔ رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں ہے۔ جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں، جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں، انجام برے کام کا برا ہے، انجام برائی کا برا ہے کہ نہیں ہے، انجام برائی کا برا ہے کہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اتنی رحمت فرمائی، اتنی دیر شاعروں کو بھی سنا اور متشاعروں کو بھی سنا، دونوں کو سن لیا آپ نے۔ شاعروں کو سننا تو آسان ہے لیکن نقلی شاعروں کو سننا مشکل کام ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حم، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایت اللہ والعظمیٰ آغا غفران مآب اور اسی صورت سے تمام مراجع اکرام جو یہاں دفن ہیں، مومنین دفن ہیں، ان کی ارواح کے لیے رحم اللہ من قرأ سورۃ مبارکۃ فاتحہ ما صلوات۔